बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ड्यू थी और जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, वो ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा था कि 9 मई के किसी मुलज़म को नहीं छोड़ा जाएगा। तो यही समझ लिया गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बहुत बड़ी और धारा बदल देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो यही थी, वो हो गई। लेकिन अब इतलात आ रही है कि नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी होनी है और इसकी तैयारियां जारी हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। और इसके साथ फिर सुप्रीम कोर्ट में एक आइन पसंद जज के इजाफे की वजह से बिंदियाल की परेशानी बढ़ गई है और वो कल सहाफ़ियों से भी मुँह मारता रहा, उलझता रहा। और फिर ये जो एक कहानी सामने आई है कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में रिलीफ देने का क्या ड्रामा इस बिंदियाल ने तय किया है। इस तरह की खबरें भी कुछ अजीब गरीब सी हैं। और फिर नाज़रीन, इलेक्शन मुलतवी होने की अफवाह बड़े ज़ोरों पर है और कहा जा रहा है कि इलेक्शन 1 साल के लिए मुलतवी हो जाएंगे। और यूरोपीय यूनियन ने भी कह दिया है कि हमें इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। इस मामले पर हम बात करेंगे और इसके अंदर जो छुपी हुई चालाकी है वो बताएंगे। इसके अलावा प्रोजेक्ट इमरान जो माजी की अस्करी क़यादत और ISPR ने लॉन्च किया था, उसमें कैसे कैसे बदज़बान, बदतीनत और दिमागी मरीज़, जहनी मरीज़, इंतहा दर्जे के जहनी मरीज़ भर्ती किए गए और उनको करोड़ों नहीं अरबों रुपए से नवाजा गया। उनमें से एक ने कल ऐसी गलाजत बखेरी है कि कोई और कौम होती तो उसकी तिक्का बोटी कर डालती। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में ऐसी बकवासात, ऐसी खुराफात, ऐसी दिमागी बीमारियों वाले मरीज़ को हर तरह की अफवाह बकने की पूरी आज़ादी है। तो नाज़रीन, ये हमारे चंद मौज़ूआत हैं, लेकिन शुरू करते हैं PTI के इस फ्रॉड से जो उसने IMF के वफद के साथ मुलाकात के हवाले से घड़ा। IMF बजट के बारे में और अपने प्रोग्राम के बारे में, यानी बजट के अंदर प्रोग्राम के जो निकात सबोए गए हैं और कर्जे का पैकेज है उसके हवाले से जो शराइत हैं, जो चीज़ें मान ली गई हैं, उन पर अमल दरामद कराने के हवाले से तमाम सियासी जमातों से, अहम सियासी जमातों से, पार्लियामेंट की जो क़ुव्वत है उनके साथ वो मुलाकातें कर रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल है, जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें JUI भी शामिल है और जिसमें PTI भी शामिल है। लेकिन PTI ने कल सारा दिन ये प्रोपेगेंडा किया कि इमरान खान के बगैर ये IMF का प्रोग्राम चलने वाला नहीं है। और IMF का वफद दरअसल ये इमरान से पूछने आया है कि अगर आप मंजूर करते हैं तो हम इस फ़ंड का जो वायदा हुआ है इसको मंजूर करें या ना करें, क्योंकि हतमी मंजूरी जो है वो रस्मी कार्रवाई ये 12 जुलाई को होनी है। तो 12 जुलाई में अभी कुछ दिन हैं, चंद दिन। तो ये प्रोपेगेंडा उन्होंने किया और ज़ाहिर है PTI का जो प्रोपेगेंडा सुनने वाले लोग, उनके मुतस्सरीन हैं, वो इनका हर झूठ सच मान लेते हैं। चुनांचे उन्होंने मान लिया कि जैसे IMF जो है वो इमरान खान के दरबार में हाज़िरी देने आ रहा है और इमरान खान से ये पूछने आ रहा है कि अगर आपको ये कर्ज़ा पैकेज मंजूर है तो हम 12 जुलाई को इसकी मंजूरी दें, अगर मंजूर नहीं है तो हम इसको रोक लेते हैं। ये इतनी बेमानी किस्म की बकवास इन्होंने की, लेकिन PTI के लोगों ने इसको मान लिया। हकीकत में वो तमाम सियासी जमातों से इस बात की गारंटी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन यकीन दहानी या किसी हद तक तावन की गरज से वो बहुत ये मुलाकातें कर रहा है, क्योंकि माजी में जो कुछ इमरान खान ने IMF के पैकेज के साथ जो उसने अपने दौर में मंजूरी दी थी, जो कुछ किया, उसके बाद उनका ये जो अंदेशा है वो इतना बातिल करार नहीं दिया जा सकता। चुनांचे वो इस अंदेशे को दूर करने के लिए ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जिस तरह हमने सिफारिशात की हैं, मुतालबात किए हैं, अपनी शर्तें मनवाई हैं, उन पर अमल होना चाहिए। वो ये इस किस्म का तावन हासिल करने के लिए तमाम सियासी जमातों से मिल रहे। इससे पहले माजी में IMF ने ऐसा कभी नहीं किया और इस दफ़ा करने की वाहद वजह ये इमरान खान लानती इंसान है जिसने IMF के साथ एक मुश्किल तरीन मुआहदा किया अपनी हुकूमत के आखिरी साल, और जानबूझकर मुश्किल किया, एक स्ट्रेटजी के तहत मुश्किल मुआहदा किया। मैंने जैसे कि एक प्रोग्राम में बताया था कि IMF से जब भी डील होती है तो उसकी कड़ी शराइत में से कुछ में रिलैक्सेशन मांग ली जाती है, मनवा लिया जाता है और उसके बाद फिर ये पैकेज डील होती है। लेकिन इमरान खान ने IMF की तमाम सख्त शराइत मान ली, क्योंकि उसके जहन में पहले से नक्शा था कि मैंने ये प्रोग्राम, इसकी वायलेशन करनी है, इसको तोड़ देना है।
اور اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ نئی حکومت کو اس کا سارا بھگتان بھگتنا پڑا، اس طرح کے ایڑیاں رگڑوا کر اس نے معاہدہ کیا۔ لیکن اس میں پھر میں یہ بات یہاں نوٹ کرا دوں کہ آخر میں IMF نے جو لچک دکھائی تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ پاکستان کو چین، سعودی عرب، قطر اور امارات سے اتنی گارنٹیاں مل گئی تھی کہ امریکہ نے کہا کہ اب تو ہمارا جو لیوریج ہے وہ پھر ناکارہ ہو جائے گا اگر ہم نے IMF کا قرضہ روکا۔ تو اس وجہ سے یہ اس حکومت کی اور اس حکومت کو ملنے والی غیبی امداد کی وجہ سے IMF نے اپنے پروگرام میں لچک پیدا کی، ورنہ 1 مہینہ پہلے تک یہ طے تھا کہ IMF نے پاکستان کو اس مرتبہ یہ پیکیج نہیں دینا ہے، اس مرتبہ ڈیل نہیں ہونی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان اور اس کے حامیوں کے گھروں میں جو صفحے ماتم بچھی ہوئی ہے وہ اسے IMF کے پروگرام کی ڈیل نہیں سمجھ رہے، وہ اسے اس حکومت کی فتح سمجھ رہے ہیں اور وہ بے جان نہیں سمجھ رہے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ ہونا ہے۔ لیکن ظاہر عالمی حالات نے اس پر اثر ڈالا، تو یہ انہوں نے ایک جھوٹ بولا۔ اب IMF وفد ان سے ملاقاتیں کر کے جائے گا، 12 جولائی کو سائن ہو جائیں گے اور پاکستان کو قرضے کی رقم مل جائے گی۔ تو یہ ہے جناب ان لوگوں کا ایک عظیم الشان جھوٹ۔ نمبر 2 جھوٹ انہوں نے بولا کہ کل PTI کی اپیل پر یوم یہ جو تقدیس قرآن پاک ہے منایا گیا اور اس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ناظرین، یہ ایک پختونخوا صوبے کے علاوہ باقی تینوں صوبوں میں PTI کی کال بری طرح ناکام رہی۔ ان سے زیادہ لوگ دوسری جماعتوں کے، حکمران جماعتوں کی یا غیر حکمران مذہبی جماعتوں کے جلوسوں میں، مظاہروں میں شریک ہوئے۔ لاہور میں 1.5 درجن افراد کا مظاہرہ ہوا، ملتان میں 150 افراد کا مظاہرہ ہوا، پنڈی میں 150 افراد کا مظاہرہ ہوا۔ یہ ہے پنجاب کی صورتحال، اور سندھ میں تو ماشاءاللہ نظر ہی نہیں آئی، بلوچستان میں تو پہلے ہی اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ پختونخوا صوبے میں سوات کے 2-3 مقامات پر اور ایک شاید شب قدر کا مقام ہے وہاں، اور 3-4 مقامات پر PTI کے اچھے جلوس تھے جن میں شرکاء کی تعداد سینکڑوں کے اندر تھی، 1000 سے بہرحال کم تھی۔ لیکن ایسے مواقع پر یہ 800-900 کا جلوس بھی اچھا خاصا جلوس ہوتا ہے۔ اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ پختونخوا کے بعض علاقوں میں، خاص طور پر سوات PTI کا بہت بڑا گڑھ ہے، وہاں ان کے اچھے مظاہرے ہوئے۔ باقی پورے پنجاب میں، پاکستان میں ان کے مظاہرے ٹھوس ہوئے، لیکن ان کے لوگوں نے یہ شور مچا دیا کہ PTI کی کال پر لاکھوں افراد نکل آئے۔ اس سلسلے میں ایک بہت ہی افسوسناک تصویر میں نے دیکھی جس سے بڑا دل دکھا کہ جماعت اسلامی نے پختونخوا کے کچھ شہروں میں PTI کے ساتھ مل کر مظاہرے کیے۔ PTI کی تو خود توہین قرآن کی مرتکب ہے، توہین رسالت کی مرتکب ہے، توہین قرآن کی مرتکب ہے، توہین اللہ تعالیٰ کی توہین کی مرتکب ہے۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بھارت کے مسلمان اپنے حقوق کے لیے جلوس نکالیں اور BJP کا جھنڈا لے کر نکل آئیں۔ تو جماعت اسلامی کی کارکن، اس کا مطلب یہ ہے کہ سراج الحق صاحب کی قیادت میں جماعت اسلامی کا اسلام سے تعلق واسطہ ٹوٹ گیا، اس کا تعلق واسطہ صرف عمران خان سے ہے۔ عمران خان جہاں جائے گا یہ اس کے پیچھے جائیں گے۔ انہوں نے تقدیس قرآن کا جھنڈا نہیں اٹھایا بلکہ انہوں نے تقدیس عمران کا جھنڈا اٹھایا، اور یہ ہے آج کی جماعت اسلامی کے زوال کی انتہا کی ایک مثال۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ تو ایک پریس کانفرنس ہونے والی ہے جسے کہا جاتا ہے کہ مدر آف آل پریس کانفرنسز۔ تو اب پتہ نہیں اس میں کیا ہے، صحافیوں کے اندازے ہیں کہ اس میں یہ کچھ ہو سکتا ہے، وہ کچھ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت میں پریس کانفرنس تیار کی جا رہی ہے، اس کا نوک پلک بھی درست کی جا رہی ہے، اس کے لیے مواد بھی ترتیب دیا جا رہا ہے، مسودہ بھی لکھا جا رہا ہے، لیکن کسی کو فوج کے علاوہ، عسکری رہنماؤں کے، وہ بھی چوٹی کے، ان کے علاوہ کسی کو اس کی کوئی بھنک نہیں کہ اس میں انہوں نے کہنا کیا ہے۔ لیکن جس پیمانے پر تیاری ہو رہی ہے، اور اگر یہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں پاکستان میں ہم نے گزشتہ 1 سال میں یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے اعلانات، بہت سارے فیصلے واپس لے لیے جاتے ہیں حالات کے تقاضوں کے مطابق، کچھ نئی صورتحال کے مطابق، لیکن اگر یہ پریس کانفرنس ہوگی جس کا کہ قوی امکان ہے کہ وہ ہوگی، تو اس پریس کانفرنس میں واقعی کچھ ایسا ہوگا جو بہتوں کے دل ہلا کر رکھ دے گا۔ لیکن کیا ہوگا میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے علم میں کوئی بات نہیں ہے کہ اس پریس کانفرنس کے نکات کیا ہے۔ لیکن جو بات میں جانتا ہوں اور دوسرے بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ پریس کانفرنس 9 مئی کے واقعات کے پس منظر میں، پاکستان کے موجودہ حالات میں
آئندہ کی معاشی بحالی کے تناظر میں ان ساری چیزوں کو محیط کرتے ہوئے کچھ ایسے اعلانات ہوں گے جو بہت سارے لوگوں کے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث ہوں گے، اور کچھ لوگوں کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور ان کے دلوں کو بے چین اور مضطرب کر دینے والے اعلانات ہوں گے۔ اور اب یہی کہا جا سکتا ہے کہ اس پریس کانفرنس کا انتظار کیا جائے کہ وہ کب ہوتی ہے، اور اس میں آپ اس بات کو بھی جوڑ لیں کہ فوج کی طرف سے جو تازہ اعلان ہوا ہے، جس کی خبریں پہلے آ چکی ہیں، کہ 9 مئی کے واقعات میں ایک تو جو طالب علم ہیں کم عمر والے، یعنی ٹین ایجر جو 19 18 17 سال کے ہیں، ان پر مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلایا جائے گا۔ اسی طرح عورتوں پر، خواتین پر بھی مقدمہ فوجی عدالت میں نہیں چلایا جائے گا، دوسری عدالتوں میں چلے گا، اور یہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ انہیں دوسری عدالتوں سے سزا ملے۔ اب ناظرین، اس اعلان کا مطلب کیا ہے؟ اس اعلان کا مطلب یہ ہے کہ ٹین ایجر نوجوانوں اور خواتین کے علاوہ جو باقی ملزم ہیں ان پر تو مقدمہ فوجی عدالت ہی میں چلے گا۔ اس طرح ان لوگوں کی خوش فہمی دور ہو گئی ہے جو یہ سمجھ رہے تھے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ رہا ہے اور فوجی عدالتوں میں کسی پر مقدمہ نہیں چلے گا۔ وہ اس سلسلے میں بندیال پر بھی آس لگائے بیٹھے تھے کہ وہ بھی کوئی بہت بڑا فیصلہ دینے والا ہے۔ ہماری اطلاع جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کوئی بڑا فیصلہ فوجی عدالتوں پر دینے والا نہیں ہے۔ اتنی جان، اتنی ریڑھ کی ہڈی اس کی کمر میں نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ دے سکے۔ تو یہ فوجی عدالتوں میں جو معاملات جانے ہیں وہ جانے۔ اطلاع تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے خلاف کارروائی کی شروعات کر بھی دی گئی ہے، اور اسی حوالے سے پھر وہ بھی نوٹ کر لیں کہ ماسٹر مائنڈ کی بات، اور یہ جو عمران خان پر مقدمے ہوئے ہیں گجرانوالہ میں، ملتان میں، پنڈی میں، جن میں اس سے فوجی تنصیبات پر حملوں کا مرکزی ملزم قرار دے دیا گیا ہے، تو یہ اس کا بھی کوئی مطلب ہے تو تبھی یہ مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو اب بھی خوش فہمی ہے، اور کچھ لوگ تو باقاعدہ مہم چلا رہے ہیں انسانی حقوق کے نام پر، جمہوری حقوق کے نام پر، سماجی حقوق کے نام پر، کہ کسی سیاست دان پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ فوجی عدالت کے خلاف ہونا ایک بات ہے، لیکن یہ بات کیا ہوئی کہ سیاست دان پر فوجی عدالت میں مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ اس کا مطلب ہے کہ سیاست دان کو تو معاف کر دیا جائے، باقی لوگوں پر بے شک چلایا جائے، یعنی جس کے کہنے پر یہ سینکڑوں نوجوان گمراہ ہوئے اور انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملے کیے، انہیں تو ٹانگ دو، لیکن جس نے کہا اسے چھوڑ دو۔ یہ مساوات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر آپ نے فوجی عدالتوں کی مخالفت کر رہی ہے اور آپ اصولی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ فوجی عدالت میں سویلین کا مقدمہ نہیں چلنا چاہیے، تو پھر اس اصول پر کاربند رہیں اور یہ مطالبہ کریں کہ کسی پر بھی فوجی عدالت میں مقدمہ نہ چلے۔ یہ مطالبہ نہایت احمقانہ اور بددیانتی اور بدنیتی پر مبنی ہے کہ عمران خان کو چھوڑ دیا جائے، اس پر تو سول عدالت میں مقدمہ چلے، باقی جو کارکن پکڑے گئے 3000 2000 5000 ان پر آپ بے شک فوجی عدالت میں مقدمہ چلائیں۔ یہ منافقت جو ہے میرے پلے نہیں پڑ رہی۔ یا تو آپ فوجی عدالتوں کی مخالفت کریں کہ کسی پر بھی نہیں چلنا چاہیے، یا پھر اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہاں جرم ایسا ہے کہ اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، تو پھر اس جرم کا مرتکب جو ہے، سب سے بڑا مرتکب جو ہے عمران خان، اسے اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ وہ گزشتہ 25 سال سے اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا رہا ہے اور لاڈلے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس میں بڑے محترم نام بھی ہیں اس طرح کی تجاویز دینے والی، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، لیکن انہیں خود سوچنا چاہیے کہ وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ناظرین، کل جسٹس مسرت جہاں زیب نے پشاور ہائی کورٹ کی جو جج تھیں، وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے اپنا حلف اٹھایا، اور ان کی جو شہرت ہے وہ عمومی اتفاق رائے یہ ہے کہ وہ آئین پسند جج ہے، اور چنانچہ سپریم کورٹ میں اب آئین پسند ججوں کی تعداد 8 ہو گئی ہے، اور آئین دشمن ججوں کی تعداد بھی 8 ہو گئی ہے، یعنی برابر ہو گئے ہیں۔ بندیال کو جو ایک جج تو خیر انہیں کہنے نہیں چاہیے، انصاف فروش پی ٹی آئی کے کارندے کہنا چاہیے، تو ان کے پاس اکثریت تھی کیونکہ 8 ان کے پاس تھے اور 7 ادھر تھے، اب 8 ہو گئے ہیں۔ اور اس موقع پر بندیال بہت پریشان نظر آیا، ٹینس نظر آیا، اور اس نے پھر جتلانا ضروری سمجھا کہ میں نے ان کی سفارش کی تھی، حالانکہ جسٹس مسرت جہاں زیب صاحبہ جو ہیں وہ
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سفارش پر، ان کی طرف سے تجویز پر ان کی نامزدگی کی وجہ سے سپریم کورٹ میں آئی ہیں۔ اور جب اجلاس ہوا تھا ان کی تقرری کے حوالے سے تو اس میں حالات ایسے تھے کہ بندیال کو اس تجویز کے آگے سر جھکانا پڑا۔ اسے پتہ تھا کہ اس مسرت صاحبہ نے ہو جانا ہے تو میں رکاوٹ نہ بنوں، گویا کہ اس نے ایک قسم کا سرنڈر کیا، ورنہ یہ مسرت صاحبہ کو لاتا۔ جس جج کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ آئین پسند ہے، یہ اس کا جانی دشمن ہو جاتا ہے، یہ تو وہاں بھی کوئی عائشہ ملک کو ڈھونڈ لیتا، پشاور ہائی کورٹ سے بھی اگر کوئی ہوتی، مجھے نہیں پتہ وہاں کوئی اور خاتون جج ہے یا نہیں ہے، تو اس لیے تو وہاں سے بھی عائشہ ملک کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنی تھی۔ تو عائشہ ملک کا ذکر یاد آیا، اور ابھی ہم بات کر رہے تھے فوجی عدالتوں کی، تو ماشاءاللہ عائشہ ملک کا آئی کیو ایسا ہے کہ یہ وہ جج ہیں جنہوں نے دوران سماعت بھری عدالت میں یہ پوچھا کہ آخر مجھے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ، فوج پر حملہ کیسے ہو گیا۔ اب کل کو کوئی کہہ دے گا کہ فلاں نے فلاں جج کا سر پھوڑ دیا، تو جج کا سر پھوڑنے سے عدلیہ پر حملہ کیسے ہو گیا؟ یہ ان کی آئی کیو ہے۔ اب اس آئی کیو پر آپ کیا کہیں گے کہ ایسی چیزیں سپریم کورٹ میں آ گئی ہیں بندیال گلزار ساغب نثار کی مہربانی سے، لیکن بہرحال ان میں سے 2-4 کا تو چھانٹا ہونے والا ہے، کیونکہ اسی تقریب میں جب جسٹس منصور صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے پاس جو یہ چیف جسٹس نے وہ ٹرکاں والی سرکار کے خلاف ایک شکایت پر ایک کارروائی کا حکم دیا تھا کہ تحقیقات کریں کہ ان شکایات میں کتنا وزن ہے، تو آپ نے ابھی تک اس پر کارروائی نہیں کی۔ یہاں یہ بتاؤں کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسن ٹی وی پر بیٹھ کر یہ کہتے رہے ہیں کہ مظاہر ٹرکاں والے کے خلاف کچھ ان کے پاس کے خلاف کوئی مواد ہوتا تو وہ اس چٹھی پر جو ان کے پاس بندیال نے بھیجی تھی اب تک کارروائی کر چکے ہوتے، لیکن وہ خاموش ہیں۔ تو اس کی خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کچھ نہیں ملا، ٹرکاں والے کے خلاف کچھ نہیں ملا۔ تو جناب جب ان جج صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہ آپ نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی، تو انہوں نے کہا میں تو چھٹیوں پر ہوں اور چھٹیوں میں میں کام نہیں کیا کرتا۔ یعنی ایک ٹانٹ بھی کر دی بندیال پر کہ وہ چھٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس سے اندیشہ ہے کہ جیسے میں نے چھٹی کی تو قائم مقام کے طور پر قاضی فائز عیسیٰ صاحب آ کر بیٹھ جائیں گے، جن کے خلاف یہ ہر فنکشن میں باتیں کرتا ہے، ان پر الزام لگاتا ہے اور بڑا دکھ ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ایک طنز بھی تھا، لیکن اس میں خبر یہ تھی کہ چھٹیوں کے بعد اس چٹھی پر کام ہوگا، اور چھٹیوں کے بعد کیوں ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ظاہر ہے کہ چھٹیوں کے بعد یہ بندیال یعنی عمران خان کا کرندہ چیف جسٹس کی کرسی پر نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مظاہر ٹرکاں والا تو گیا، کیونکہ اس کے خلاف بے انتہا ثبوت ہیں اور پکے ثبوت ہیں، ایسے ثبوت ہیں کہ جن کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ وہ جو کہتے ہیں نا اوپر سے موقع پر پکڑنا، رنگے ہاتھوں پکڑنا، اس طرح کے ثبوت ہے۔ اس کے علاوہ ایک جسٹس وقار سیٹھ کی ریٹ پٹیشن بھی ملتوی دبا کر بیٹھا ہوا ہے یہ بندیال، تو اس کے تحت بھی کارروائی ہوگی، جس کے بعد منیب اختر جیسی 2-3 چیزیں جو ہے وہ جھڑ جائیں گی سپریم کورٹ سے، کیونکہ یہ میرٹ کے خلاف اور آئین قانون اور ضابطے کے خلاف ان کی تقرریاں ہوئی تھیں، تو یہ 2-3 جھڑ جائیں گے، جس کے بعد سپریم کورٹ میں بھاری اکثریت جو ہے وہ آئین پسندوں کی ہو جائے گی، 2 یا 3، 2 شاید رہ جائے آئین دشمن عناصر، باقی سارے کے سارے جو آئین پسند ہیں ان کی اکثریت ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ تو اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کیا الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں۔ اصل میں یورپی یونین کا ایک بیان آیا کہ ہم پاکستان کے انتخابات پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ کہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس آبزرورز بھیجنے کے جو دعوت نامے ہوتے ہیں وہ ابھی تک پاکستان کے الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں آئے۔ یورپی یونین کے اس بیان کو پی ٹی آئی کے ٹی وی پرسنز نے اس طرح بنا کر پیش کیا کہ جیسے دیکھو یورپی یونین نے بھی کہہ دیا کہ اگلے سال الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، حالانکہ ایسی بات اس کے مضمون میں نہیں ہے۔ وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں دعوت نامے نہیں ملے۔ اس پر الیکشن کمشنر نے فوری جواب دیا اور کہا کہ یہ دعوت نامے آپ کو اگلے مہینے ملنا شروع ہو جائیں گے، جب قومی اسمبلی کی تاریخ یہ مدت ختم ہوگی تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دعوت نامے بھیج دیں گے۔ یوں یہ معاملہ بازار ختم ہو گیا، لیکن افواہ اب بھی جاری ہے کہ الیکشن 1 سال ملتوی ہوں گے۔ اس افواہ کے پھیلانے کا مقصد ایک ہی ہے، بیرونی دنیا تک یہ امپریشن جائے کہ پاکستان کی حکومت یا فوج الیکشن کرانے کا ارادہ نہیں رکھتی، تاکہ ایک ذہن بنے
امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور جو بھی جمہوری ملک ہیں جو عام طور پر دنیا کے اندر جمہوریت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، غیر آئینی اقدامات کے خلاف اپنے رد عمل دیتے ہیں، ان کے ذہن پر ایک اثر ڈالا جا سکے کہ پاکستان میں جو گڑبڑ ہونے والی ہے۔ الیکشن اپنے ٹائم پر ہوں گے، اکتوبر میں نہیں نومبر میں ہوں گے، اور ایک تھوڑا سا چانس ہے، 20% کہہ لیں، 25% کہہ لیں، کہ شاید یہ فروری مارچ تک چلے جائیں، لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ نومبر اکتوبر میں ہو جائیں گے، اور الیکشن ملتوی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حکومت کیوں چاہے گی کہ الیکشن ملتوی کرو، جبکہ تمام اندازے بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جیتے گی، سندھ میں پیپلز پارٹی جیتے گی، پختونخوا میں ملے جلے رزلٹ آئیں گے، JUI پہلے نمبر پر بتائی جا رہی ہے۔ پھر وہاں پر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، پرویز خٹک کا دھڑا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ شاید وہ پہلے نمبر پر آ جائے۔ بہرحال یہ کنٹروورسی وہاں کوئی جا کر پختونخوا میں حالات کو دیکھ کر ہی طے کر سکتا ہے کہ صحیح صورتحال کیا ہے۔ پیپلز پارٹی بعد میں ہے، PTI بعد میں ہے، PTI کے تو پتہ نہیں مجھے اس کا بنے گا کیا، اور مسلم لیگ اور جماعت اسلامی اور ANP یہ ساری جماعتیں بعد میں ہیں۔ پہلے نمبر پر ابھی تک JUI کا چکر چل رہا ہے، یا پھر پرویز خٹک، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چند دنوں میں اپنے دھڑے کا اعلان کرنے والے ہیں، اور ان کے پاس صوبائی اسمبلی کے شاید 40-45 سے بھی زیادہ ارکان سابق اسمبلی کے آ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت بڑا دھڑا ہے، لیکن بہرحال ابھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ دھڑا نمبر 1 پر آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ اور یہ تو ہے، حکومت کے پاس الیکشن نہ کرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت الیکشن ملتوی کرنا چاہے، جو کہ نہیں وہ چاہ رہی، تو اس کے لیے 2 کام اسے کرنا پڑیں گے۔ ایک یہ کہ وہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دے، اور دوسری یہ ہے کہ وہ عدلیہ سے درخواست کرے کہ حالات ایسے ہیں کہ الیکشن ملتوی مزید اتنے عرصے کے لیے کر دی جائے۔ ایمرجنسی لگانے کا اگر فیصلہ کوئی حالات ہوتے تو یہ بہت پہلے لگ چکی ہوتی، اب ایمرجنسی لگانے کا وقت ہی نہیں ہے حکومت کے پاس، لہٰذا ایمرجنسی نہیں لگ سکتی۔ یہ جولائی چل رہا ہے، اگلا مہینہ اگست کا، جس میں اس نے قومی اسمبلی نے ٹوٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، تو یہ 1 مہینہ باقی رہتا ہے، اس میں کون سی حکومت ہے جو ایمرجنسی لگائے گی؟ دوسری صورت یہ ہے کہ جو نئی حکومت کیئر ٹیکر آئے وہ پھر سپریم کورٹ میں درخواست دے کہ ہم الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہیں، تو جناب اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے، اور جن کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ حکومت مسلم لیگ نون کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو یا کسی بھی پارٹی کی ہو، وہ اس کی درخواست پر غیر آئینی فیصلہ نہیں دے سکتے۔ وہ کبھی نہیں اجازت دیں گے کہ الیکشن کو آگے لے جایا جائے، چاہے کسی کا نقصان ہو، چاہے کسی کا فائدہ ہو۔ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آ کر مسلم لیگ کی حکومت کے مددگار بن جائیں گے، وہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ حکومت سے ٹکراؤ تو خیر نہیں کریں گے، نہ ان کا مزاج ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حکومت کے ناجائز مطالبات بھی مان لیں، جس طرح کہ بندیال گزشتہ 1.5 سال سے صرف عمران خان کے مطالبات مان رہا ہے، اور تمام کے تمام مطالبات ناجائز اور آئین پر ڈکیتی اور رہزنی کے مترادف تھے، وہ سارے اس نے کیے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ وہ حکومت کو فیور دیں گے۔ وہ حکومت سے غیر ضروری ٹکراؤ نہیں کریں گے، لیکن غیر آئینی فیور ہو کسی حکومت کو نہیں دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ تو یہ الیکشن کا سارا ڈرامہ۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔